एपिसोड 29। उनके खद्दोखाल वाजे नहीं थे। चश्मों ने उनके चेहरे निस्फ हद तक छुपा रखे थे। ये औरतें कौन हैं? इस वीराने में उनका क्या काम? वो मुझे यूं हैरत से क्यों देख रही हैं? कहीं ये कर्नल न्यास की शनासा या रिश्तेदार तो नहीं है? बोट जैसे ही किनारे पर रुकी, दोनों ने उतरकर उसे खुशकी पर खींच लिया। एक औरत ने टोकरी हाथ में ले ली। फिर वो दोनों तेजी से मेरी तरफ आई। जैसे ही हमारे दरमियान फासला कम हुआ, एक औरत खुशी से चीखी, कर्नल, तुम जिंदा हो कर्नल? नहीं, ये न्याज नहीं है। दूसरी औरत ने जहर भरे लहजे में चीख कर कहा। फिर अपने ओवरकोट की जेब से पिस्तौल निकाला और बाएं हाथ से चश्मा आंखों से उतार लिया। इसका नाम सिकंदर है। ये वही खबीस है जिसकी वजह से मेरे शौहर की जान गई और मैं बेवा हो गई। अगर ये उस रोज मर जाता ना, तो आज मुझे दिन न देखना पड़ता। उसके सीने में सांसों का तलातुम हिचकोले ले रहा था और आंखों में खून उतरा हुआ था। वो गजबनाक होकर बोली, उस रोज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, मगर आज तुम नहीं बच सकोगे। मैं नजमा? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैं शिशदर होकर उसे देख रहा था। दिल में सोच रहा था कि मेरे खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुर्दे एक एक करके जिंदा हो रहे हैं। वो मेरी जुबान से अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी। तो तुम्हें मेरा नाम भी मालूम हो चुका है? सरगम ने तुम्हें मेरा नाम बताने की गलती कैसे की? वो जलील तो भूले से भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती। उसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया, बल्कि ये बात मुझे अखबार से मालूम हुई थी, जिसमें आपके मरने की खबर शाया हुई थी। मेरी मौत की खबर से तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी। अफसोस हुआ था, मगर आज आपको अपने सामने देखकर वाकई खुशी हो रही है। अच्छा ये तो बताएं, आप दोबारा जिंदा कैसे हो गई? मैं तुम्हारी फरीबी बातों को खूब समझती हूँ। क्या मरकर भी कोई जिंदा हुआ है? आपकी मिसाल सामने मौजूद है। ओह, तुम्हें ये राज बताने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि तुम इसे किसी पर जाहिर करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैंने एक मंसूबे के तहत इस हादसे से फायदा उठाया था ताकि सरगम को फरेब दे सकूं, मगर इसमें कामयाब नहीं हो सकी। तो फिर आप समंदर में क्या करी हैं? मैं अपने शौहर के कातिलों को तलाश करी हूँ ताकि उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर सकूं और अपने इंतकाम की प्यास बुझा सकूं। मगर मैंने तो अपने शौहर को कत्ल नहीं किया। हाँ, तुमने कत्ल नहीं किया, मगर तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। उस रोज तुम इसलिए बच गए थे कि तब मुझे पिस्तौल पकड़ना नहीं आता था, मगर आज आज मैं पिस्तौल चलाने में खूब माहिर हूँ। नजमा की साथी औरत, जिसकी नजरें मुझ पर मरकूज थी, वो नजमा की तरफ गर्दन घुमाकर बोली तो उसके लहजे में तहय्युर था। मुझे तुम्हारी बात और नजरों पर यकीन नहीं आ रहा कि ये शख्स बहरूपिया है। तुमने से कैसे पहचान लिया? इसलिए कि मेरे शौहर जो इस दुनिया में नहीं रहे, ये वही शख्स है समिया, जिसकी याददाश्त खत्म कर दी गई और फिर सरगम ने इससे शादी करके इसे अपनी मुट्ठी में कर लिया और हुस्न शबाब का असीर बनाकर इसे तरबियत दी जा रही है कि ये एटमी प्लांट को तबाह कर दे। तब तो उसे कत्ल करने के नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस नेक काम में मुझे भी हिस्सा लेने दो कुछ। क्या आप एक बेकसूर शख्स को मौत की घाट उतारने के दर पे हो रही है? नहीं, तुम किसी मूजी सांप से कम नहीं हो। तुम्हारे मरते सारा खेल खत्म हो जाएगा। अगर आप मुझ पर नवाजिश करें, मेरी जा बख्शी कर दें, तो मैं यहाँ से फरार होकर कहीं रूपोश हो जाऊंगा। सारी जिंदगी इस गिरोह के हाथ नहीं लगूंगा। जो एक बार सरगम का असीर हो गया ना, वो कभी रिहाई नहीं पा सकता। मगर तुम यहाँ कैसे और किस तरह पहुंचे और क्या करे उधर? समिया ने गिरदो पेश का जायजा लेकर पूछा। यहाँ कोई बोट भी नजर नहीं आ रही। पैदल पहुंचा और यहाँ धूप और हवा खा रहा था। मैंने खुश दिली से कहा, जरा ये भी खाकर देखो। नजमा ने गोली दाग दी। किस्मत अच्छी थी कि गोली सनसनाती हुई मेरे कान के पास से गुजर गई। एक सरसी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी को छू गई। उसने कड़क कर पूछा, सच बताओ, क्या सरगम तुम्हें लेने के लिए आएगी? वो तो कराची शॉपिंग के लिए गई हुई है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आकर सोच रहा था कि ये मुर्दे जिंदा कैसे होना शुरू हो गए। कहीं कयामत तो नहीं आ गई? मैं तो तुम्हारे लिए कयामत ही बनकर आई हूँ। बताओ, क्या करे थे यहाँ? मैं आपको याद कर रहा था कि काश आप जिंदा हो जाती तो कितना अच्छा होता। आज कितनी खुशी होती कि यानी तुम एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे, सरगम और नजमा। बहुत खूब भाई, वाकई तुम एक नंबर ही बदमाश हो। समिया दांत पीस कर बोली, आपने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया। मैं इनकी बेहद इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये एक अजीम और बहादुर सिपाही की बीवी है। कर्नल न्यास वतन परस्त है, मुहिब्बे वतन है, एक निडर और सरफरोश। वो थे, अब नहीं है। तुम्हारी जुबान पर यह नाम कुछ अच्छा नहीं लग रहा। समिया ने तिनक कर कहा, थे क्या मतलब? कर्नल जिंदा है, खुदा उन्हें सलामत रखे। जिंदा है? नजमा उछल पड़ी, तुम होश में तो हो? कहीं तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? पूरी तरह होशो हवास में हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। देखो,
ایسا سنگین مذاق مت کرو، تمہارا یہ جھوٹ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ بن جائے گا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو ایسا کرے کہ مجھے شوٹ کر دیں، اس طرح سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ دونوں یہ سوچ کر چلی جائیں کہ خس کم جہاں پاک۔ نہیں، تم سچ کہہ رہے ہو۔ نجمہ کے سراپے میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آ رہا ہو، مگر چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری بات کا یقین کرنے پر مجبور ہے۔ کہاں ہے وہ؟ خدا کے لیے بتا دو۔ دیکھو، مجھ سے مذاق مت کرو۔ دنیا سے باعزت طور پر رخصت ہونے والا شخص بھلا مذاق کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے راز کے ساتھ ساتھ آپ کے شوہر کا راز بھی اپنے سینے میں دفن کر کے لیتا جاؤں۔ آپ کی بھی تو یہی خواہش ہے نا؟ خدا کے لیے میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ اگر میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں تو ایک عورت ہوں، ایک عورت کے لیے اس کے سہاگ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سچ پوچھو تو میں بھی اسی دن مر جاتی جب مجھے یہ گمان گزرا تھا کہ نیاز کو دشمنوں نے ہلاک کر دیا، مگر میں نے اس لیے خودکشی نہیں کی کہ مجھے اپنے شوہر کا انتقام لینا تھا۔ میں انتقام لینے کے لیے آج تک زندہ ہوں۔ تو پھر انتقام لے کر اپنے دل کی حسرت پوری کر لیں، پستول کی ساری گولیاں مجھ پر خالی کر دیں۔ میں میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے میرا شوہر مل جائے نا تو میں ساری دنیا کو معاف کر سکتی ہوں۔ دفتن سمیہ نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا، نجمہ ہوشیار، یہ شخص تمہارے جذبات سے کھیل رہا ہے، یہ بس اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے۔ اس کے فریب میں بتانا، موقع ملے گا نا تو یہ ہم دونوں کو ختم کر دے گا۔ شوٹ ہم۔ آپ کی یہ سہیلی جتنی حسین ہے اتنی ہی ذہین اور قافیہ شناس بھی ہے، ماہر نفسیات بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس وقت بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ آپ ان کا نیک مشورہ قبول کر کے گولی چلا دیجئے۔ مجھے مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا کہ نیاز زندہ ہے، وہ بھی لگتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، کرنل نیاز زندہ ہے۔ چند گھنٹے پہلے ہم اس ہٹ پر اس لیے آئے تھے کہ یہاں کرنل کی قبر ہوگی، مگر یہاں پہنچے تو کرنل کی قبر نہیں تھی، بلکہ کرنل زندہ تھے، اس حالت میں تھے کہ میں سانس لینے کے لیے رکا۔ نظروں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس ہٹ میں انہیں پابا زنجیر کیا گیا تھا، ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور وہ جاں بلب نظر آ رہے تھے، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے تھے۔ ہم تو شاید انہیں سلیے میں پہچان بھی نہ پاتے، مگر انہوں نے میری ساتھی کو پہچان لیا۔ تب ہم پر یہ راز کھلا کہ وہ کرنل ہے، پھر ہم نے انہیں آزاد کیا اور تو کیا وہ ہٹ پہ موجود ہے؟ نجمہ کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر اس کے پیروں میں گر گیا۔ نہیں، وہ اندر نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر وہ وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں نجمہ کو کوئی جواب دیتا وہ بھاگی اور زینے پر چڑھنے لگی۔ سنیے، وہ وہاں نہیں ہے۔ مگر وہ میری بات سنی انسنی کر کے تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ نجمہ کے بدن میں جیسے بجلیاں سی بھر گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر تیزی سے اوپر بھی پہنچ سکتی ہے۔ سمیہ نے لپک کر پستول اٹھا لیا۔ جب میں اوپر جانے لگا تو وہ چیخ کر بولی، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، ورنہ میں آنکھ برسا دوں گی۔ ان خوشنما ہاتھوں سے تو پھول برسیں گے۔ کاش اتنے خوبصورت ہاتھ ہیں، آپ کا دماغ بھی اتنے خوبصورت ہوتا۔ سنا ہے عورت جتنی حسین ہوتی ہے اس کا دماغ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ٹھیک سنا تم نے، پستول کی ایک گولی کافی ہوگی جو میرے دماغ کو تم پر روشن کر دے گی، مگر نجمہ کی زندگی میں اندھیرا کر دے گی۔ میں مر گیا نا تو کوئی ساری زندگی کرنل کی گرد کو بھی نہیں پا سکے گا۔ عورت بے وقوف ہوتی ہے، آپ بھی ہیں، کہیے تو اس کا ثبوت پیش کر دوں۔ تو تم مجھے بے وقوف ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ دیکھیے، کرنل بورڈ میں آ رہے ہیں۔ میں نے اس کے عقب میں انگلی کا اشارہ کیا۔ وہ کرنل کا نام سنتے ہی یکلخت پلٹی۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے فوراً اس پر جس لگا دی۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے پستول چھیننا چاہتا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے شاید اپنی حماقت کا فوراً احساس ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی مگر میں اس پر جا گرا تھا۔ ہم دونوں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گتھم گتھا ہو گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پستول نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ میں نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اگر میں اس کی کلائی نہ پکڑتا تو وہ پستول میرے سینے پر داغ دیتی۔ تاہم اسے زیر کرنے کے لیے مجھے زیادہ جدوجہد نہیں کرنا پڑی۔ ہم لڑکتے ہوئے سمندر کے کنارے پر آ گئے تھے، جہاں تک لہریں آ رہی تھیں۔ میں نے اسے زیر کر لیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زمین سے لگا دیے تھے۔ اس کی حالت کسی مردے سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ موت کے خوف سے بڑی بڑی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور سینے میں سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تمہیں اپنی بے وقوفی کا ثبوت مل گیا نا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور پھٹی پھٹی دہشت زدہ آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا، اب آپ کسی اچھی بچی کی طرح اٹھ کر کھڑی ہو جائیے، کیونکہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، یعنی آپ کی آخری خواہش۔ شاباش، جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ وہ اپنا آپ سمیٹ کر بدقت تمام اٹھ کھڑی ہوئی اور ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اچانک مجھ پر جھپٹ پڑی۔ وہ پستول پر جھپٹی تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ سرعت سے جھکی
تو ایسا لگا جیسے طوفان کی شدت سے کوئی پھلدار ٹہنی ٹوٹ کر گری ہو۔ میں نے ایک دم سے اسے دھکا دے دیا۔ اس کا ہاتھ پستول تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ تیورا کر گری اور پھر کسی گیند کی طرح لڑکتی ہوئی پانی میں جا گری۔ وہ باہر آئی تو بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کا بدن سردی سے یا پھر موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب اس نے خشکی پر قدم رکھا تو وہ کسی لاش کی طرح نظر آ رہی تھی۔ دوبارہ بے وقوفی کا ثبوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے لیے پستول چھینا تھا۔ بہرحال اب آپ اپنی بے وقوفی کی سزا خود ہی بھگتی ہے۔ اس کا لباس بدن سے چپک گیا تھا اور پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ہٹ میں جا کر کپڑے نچوڑ دو اور انہیں پھر پہن لینا۔ اب سردی سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ شاید دل میں ڈر رہی تھی کہ اس میں بھی میری کوئی چال نہ ہو۔ میں اسے مشکوک پا کر قریب گیا اور اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ڈر گئی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ پر پستول رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اسے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ممنونیت آ گئی، چہرے پر خجالت چھا گئی۔ میں شرمندہ ہوں۔ اندر چلی جائیں اور کپڑے اچھی طرح نچوڑ کر پہن لیں۔ ہو سکے تو نجمہ کا کوٹ لے لیں۔ وہ ہٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں ریت پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ مجھے سمیہ کی ہزانی چیخ سنائی دی۔ میں لپک کر اندر پہنچا۔ نجمہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی مٹھی بند تھی۔ میں نے اس کی مٹھی کھول کر دیکھی تو اس میں چاندی کی ایک انگوٹھی تھی۔ یہ کرنل کی انگوٹھی تھی جسے پہچان کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ایک پلنگ اور بستر موجود تھا۔ میں نے اس بستر کی دھول جھاڑ کر نجمہ کو اس پر لٹا دیا اور باہر آ گیا۔ پھر مجھے دور سے زکیہ خانم کی بوٹ آتی دکھائی دی۔ زکیہ نے بوٹ کنارے پر روکی تو اس کے چہرے پر گہرا استجاب تھا۔ یہ بوٹ کس کی ہے؟ میں اسے اندر لے گیا۔ نجمہ ہوش میں آ کر سمیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ زکیہ نجمہ کو دیکھتے خوشی سے اچھل پڑی۔ آپ بھی زندہ نجمہ آنٹی؟ آج ہم دونوں کو کتنی بڑی خوشیاں نصیب ہوئی ہیں۔ او میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ زکیہ اور نجمہ بغل گیر ہو گئی۔ عید کی خوشی جیسا منظر لگ رہا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں میں گہری دوستی اور محبت ہے۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ واپس جا رہے تھے۔ ایک موٹر بوٹ میں نجمہ اور سمیہ، دوسری میں میرے ساتھ زکیہ تھی۔ انہوں نے مجھے سرگم کے مکان پر اتار دیا۔ میں دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں سرگم واپس نہ آ گئی ہو۔ اس کی بوٹ ڈاک پر نظر نہیں آئی تو دل کو اطمینان محسوس ہوا۔ میں ان لوگوں کو رخصت کر کے اندر آیا تو میری بھوک کھل گئی تھی۔ میں نے کھانا گرم کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر کمرے میں آ کر لیٹا اور گہری نیند سو گیا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری تھی کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ میں بیدار تو ہو گیا تھا مگر پلکیں نیند سے بوجھل تھیں۔ معلوم نہیں کیوں نیند کا غلبہ اس قدر شدید تھا۔ سرگم کی تیز آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ کرنل، کیا تم نے آج خوب پی رکھی ہے؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے سر ہلایا تو اس نے ٹھنڈا پانی لا کر میرے منہ پر چھینٹے مارے۔ تب کہیں جا کر میری نیند ٹوٹی۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور کھڑکی کے باہر تاریکی نظر آ رہی تھی۔ میں سرگم کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ زرد ہو رہی تھی۔ سرگم طوفان کی زد میں آئے ہوئے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، تم دن بھر کہاں تھے؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں وہ میری غیر موجودگی میں یہاں آ کر تو نہیں گئی تھی۔ دوسرے لمحے میں نے خود پر قابو پا کر شوخی سے کہا، تمہارے دل میں؟ وہ تو تم ہمیشہ کے لیے میرے دل میں ہو۔ سچ بتاؤ، میرا دل گھبرا گیا تھا۔ ارے میں گھر میں تھا اور کہاں جا سکتا تھا؟ کیا میری غیر موجودگی میں کوئی آیا تھا؟ زکیہ خانم یا کوئی اور؟ نہیں تو مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے دن میں 3-4 مرتبہ فون کیا تھا، گھنٹی مسلسل بجتی رہی، تم نے ریسیور کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ میں نے بستر سے نکل کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ تڑپ کر دور ہٹ گئی۔ وہ جواب کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ مجھے اس کا رویہ پسند نہ آیا، لہٰذا میں نے تلخی سے کہا، میں سارا دن گھر سے باہر ٹہلتا رہا، لیٹا رہا، دھوپ اور ہوا کھاتا رہا، دوپہر کو آ کر سو گیا، اور کیا کرتا؟ شاید اس دوران گھنٹی بجتی رہی ہو۔ فون نشستگاہ میں ہے، کوئی میری جیب میں تو نہیں؟ ارے ناراض ہو گئے؟ میرا ذہن آج کل بہت پریشان ہے۔ مشتاق کی پراسرار گمشدگی نے میرا سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں لاشیں کسی اور کی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مشتاق کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ آخر تم اس کے لیے اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ مشتاق جیسے ذہین لوگ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک بے حد قیمتی اور نایاب ہیرا کھو جائے تو کیا دکھ نہیں ہوگا؟ مگر میرا خیال ہے کہ تم سے زیادہ قیمتی اور نایاب ہیرا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس شاعری کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھو۔ میں باتھ روم جا رہی ہوں، تم بھی تیار ہو کر آ جاؤ۔ آج میں کڑھائی گوشت کا سامان لے کر آئی ہوں رات کے کھانے کے لیے۔ وہ لہراتی اور بل کھاتی کمرے سے نکل گئی، لیکن دوسرے لمحے سراسیمگی کے عالم میں واپس آ گئی۔ یہاں میرا پرس تھا۔ وہ متوحش نظروں سے اپنا پرس تلاش کرنے لگی جو میرے بستر کے سرہانے رکھا تھا۔ جیسے ہی پرس پر اس کی نگاہ پڑی، اس نے لپک کر اسے یوں اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا
جیسے ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر اٹھا لیتی ہے۔ معلوم نہیں اس پرس میں ایسی کیا چیز تھی، اگر اس میں کوئی بڑی رقم ہوتی تو وہ بہت پھولا ہوا ہوتا، مگر وہ اتنا پھولا ہوا بھی نہیں تھا۔ وہ پرس لے کر تیزی سے چلی گئی۔ تجسس نے مجھے اس کے تعاقب میں جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میں کمرے کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ میں نے پردے کو ہٹا کر جھانکا۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ وہ اپنی الماری کے خفیہ خانے میں ان کاغذات کو رکھ رہی تھی جو اس نے اپنے پرس سے نکالے تھے۔ پرس اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ کاغذات رکھنے کے بعد اس نے الماری بند کی، اور جب وہ چابیاں اپنے پرس میں رکھ رہی تھی تو میں وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں بستر پر بیٹھ کر ان کاغذات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ ڈنر کے بعد ہم دونوں نشست گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ گرم گرم کافی کا دور چل رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کرنل، وہ دن قریب آ رہا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں ایک عظیم کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ میں تیار ہوں۔ ہم کچھ دنوں میں تمہارے اس کارنامے کے لیے راستہ ہموار کرنے والے ہیں۔ کیسا راستہ؟ ہم 21 دسمبر سے پورے ملک میں ہنگامے کر رہے ہیں۔ اس دن بڑے بڑے شہروں میں بم کے دھماکے ہوں گے، ہڑتالیں ہوں گی، بینکوں کو لوٹا جائے گا، قرضے کے پورے ملک کا نظام ایک ہفتے تک دھرم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ عصیبت کی آگ بھی بھڑک اٹھے گی۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ حکومت کی ساری توجہ ان ہنگاموں کی جانب ہو جائے، فوج شہروں میں آ جائے اور تمہارا کام آسان ہو جائے۔ تو یہ کام تم تنہا کرو گی کیا؟ میرے ساتھ بہت سے ساتھی ہیں۔ اس کام کے لیے وہ یہاں آ گئے ہیں۔ جلدی وہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے۔ وہ اس تحریک کے لیے پہلے سے زمین تیار کر کے آئے ہیں۔ اب صرف بھس میں چنگاری ڈالنے کی دیر ہے۔ وہ خطرناک بم کب آئیں گے جو مجھے ایٹمی پلانٹ میں نصب کرنے ہیں؟ 24 دسمبر کو میرے ساتھی یہاں آئیں گے، جن میں ظہیر بھی شامل ہوگا۔ وہ تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ پھر تم 25 دسمبر کو اپنے آفس جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایک بریف کیس ہوگا۔ اس بریف کیس میں وہ بم ہوں گے۔ کامیابی کی کتنی امید ہے؟ 100%۔ اور اس کامیابی کی خوشی میں انعام کیا ملے گا؟ $10 لاکھ اور ایک ترقی یافتہ ملک کی شہریت۔ پھر ہم جنت میں زندگی گزاریں گے۔ ارے ہاں، آج تم بےحد پریشان سی آئی تھی، بات کیا تھی؟ میں کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج مجھے نجمہ نظر آ گئی تھی۔ کون نجمہ؟ وہ کبھی میری سہیلی تھی، مگر آج میری دشمن ہے، میری جان لینے کے در پہ۔ خیر چلو چھوڑو، آؤ چل کر سوتے ہیں۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بستر پر لیٹنے سے پہلے اندھیرا کر دیا، پھر گہری نیند سو گئی، مگر میں جاگ رہا تھا۔ دفتن سینے پر ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ بے آواز کھلا تو نشست گاہ کے نائٹ بلب کی ملگوجی روشنی اندر داخل ہوئی۔ میں نے زینے پر ایک ہیولا سا دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سیاہ لباس میں تھا۔ پھر ٹارچ روشن ہو گئی۔ چھوٹا سا ہالا بھٹکتا ہوا میرے چہرے پر آیا تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو سونیا کو بستر کے پاس پایا۔ اس نے ایک رومال سرگم کے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ سکندر صاحب، آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ اگلے لمحے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ میں نے گردن گھما کر سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا تو وہاں ایک مسلح نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے کندھے سے کلاشنکوف لٹک رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا تو سونیا بولی، یہ میرے ساتھی مسٹر عاصم ہے۔ میں نے بستر سے نکل کر عاصم کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملا لیا۔ سکندر صاحب، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے پلٹ کر سونیا کی طرف دیکھا۔ وہ جیب سے ایک سرنج نکال کر سرگم کے بازو میں گھونپنے کی تیاری کر رہی تھی۔ سونیا نے مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا کہ بے ہوشی کا انجیکشن ہے، ہم چاہتے کہ یہ چند گھنٹے بے ہوشی کے عالم میں رہے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم اطمینان سے ان کاغذات کو تلاش کر سکیں جنہیں یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ آپ کو ان کاغذات کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ میں نے عاصم سے پوچھا۔ ہم نے سرگم اور ظہیر کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کاغذات کہاں ہیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پھر میں انہیں سرگم کے کمرے میں لے گیا۔ اس کا وہ پرس کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا جس میں چابیاں رکھی تھیں۔ کافی تلاش کے بعد وہ پرس باورچی خانے میں رکھا ملا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کاغذات عاصم کے ہاتھوں میں تھے۔ عاصم نے جیب سے کیمرہ نکال کر ان کی تصویریں اتار لی۔ اس دوران انہیں میں سرگم کے منصوبے سے آگاہ کرتا رہا۔ عاصم نے تصویریں لینے کے بعد کہا، ان میں ان غیر ملکی تخریب کاروں کے نام و پتے اور منصوبے ہیں جو اس ملک میں تباہی پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اب ان کا کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ کیا 25 دسمبر کو میں ان لوگوں کے ساتھ ایٹمی پلانٹ کے مرکز میں چلا جاؤں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے جانا پڑے گا تو چلے جائیں، میں آپ کو وہیں ملوں گا تاکہ ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا جائے۔ عاصم کاغذات کو واپس رکھ رہا تھا تو میں نے پوچھا، کیا آپ ان کاغذات کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ نہیں، ساتھ لے گئے تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، پھر کوئی بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ میں نے ان کو مشتاق کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں بتایا تو سونیا بولی، اس رات اسے ہم نے اغوا کیا تھا، اب وہ ہماری قید میں ہے۔ اس کا اصل نام گھنشام ہے،
وہ بے حد قابل اور ذہین شخص ہے. ہم نے اس سے بہت کچھ اگلوا لیا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. میں نے مختصر طور پر کرنل نیاز کے بارے میں بھی بتا دیا. یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ہم کل ہی ان سے ملیں گے. اب دشمن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. آصم نے خوش ہو کر کہا. ان کو رخصت کر کے میں کمرے میں آیا تو سرگم ابھی تک بے ہوش تھی. میں خوش تھا کہ آصم اور سونیا نے بر وقت آ کر کاغذات کی تصویریں اتار لی. اس طرح میرا ملک ایک بڑی تباہی سے بچ گیا. دفتن مجھے کرنل نجیب کا خیال آیا. مجھے اس کے بارے میں سونیا اور آصم سے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا تھا. دوسرے دن سرگم صبح 10 بجے جاگی. وہ اتنی دیر سے بیدار ہونے پر حیران تھی. وہ سارا دن مجھ سے اس منصوبے کے بارے میں پوچھتی رہی اور ایٹمی پلانٹ کے عملے کی تصویریں دکھا کر میرا امتحان لیتی رہی. مجھ سے چلنے اور بات کرنے کی مشق کراتی رہی. وی سی آر پر فلمیں دکھاتی رہی. رات کے کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آئے تو موٹر بوٹ کے انجن کی آواز سنائی دی. یہ ظہیر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. ظہیر کمرے میں آیا تو ہم دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر اچھل پڑے. اس کی حالت پاگلوں کی سی ہو رہی تھی. چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. وہ سرگم سے بولا. تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو. وہ کس لیے؟ اور یہ تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ اس لیے کہ حکومت نے ہمارے ان تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو اس مشن کے لیے سارے ملک میں پھیلنے والے تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کاغذات جو تمہارے پاس تھے نا حکومت کے ہاتھ لگ گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سارے کاغذات میری الماری میں موجود ہیں اور آج شام ہی میں نے انہیں ایک نظر دیکھا بھی تھا. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ پومی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں خود کو قانون کے حوالے کر دوں. میں اسے چکمہ دے کر آ گیا ہوں. پومی نے بتایا؟ اسے کیسے پتا چلا؟ اس نے مجھے اعتماد میں لے کر سب کچھ معلوم کر لیا تھا. دراصل وہ ان نوجوانوں کی خفیہ تنظیم کے رکن ہے جو ملک دشمن عناصر کے خلاف سرگرم عمل ہے، جس میں سونیا نامی وہ لڑکی بھی شامل ہے جو یہاں ملازم تھی. اس میں آصم بھی شامل ہے جو ایک فوجی جرنیل کا بیٹا ہے. یہ سب کچھ آج ہی میرے علم میں آیا ہے. ان لوگوں کے گرفتار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا تعلق ایٹمی پلانٹ سے نہیں بلکہ ملک میں تخریبی کارروائیوں سے تھا. اور پھر ہمارے خلاف ثبوت ہی کیا ہے؟ اگر کوئی ثبوت ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں دھرا جاتا. ایٹمی پلانٹ کا منصوبہ بھی دھرا رہ گیا. سمجھو کہ کرنل نیاز زندہ ہے. کیا؟ سرگم اچھل پڑی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا. تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اسے نجیب نے قتل کر کے دفن کر دیا تھا. وہ کیسے زندہ ہو گیا؟ میں نے اس اور نجمہ کو ایک ساتھ اسپتال کی طرف جاتے دیکھا تھا. خوف کے عالم میں تمہیں ہر شخص پر کرنل نیاز کا دھوکہ رہا ہوگا. یہ میری نظروں کا دھوکہ ہی صحیح. میرا ایک ساتھی لانچ لے کر یہاں پہنچنے والا ہے. میں کسی قیمت پر اس شہر اور اس ملک میں رہ کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. بساط الٹ چکی ہے. حقیقت پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکل جائیں. سرگم نے ایک لمحہ توقف کیا کیونکہ ایک لانچ اس سمت میں آ رہی تھی. اس نے ظہیر سے کہا. میں اپنا مشن نامکمل چھوڑ کر نہیں جا سکتی. میں 10 سال سے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے موقع کی طاق میں تھی. میں نے اس کے لیے اپنے حسن، اپنی جوانی اور گھر کی قربانی دی. میں اپنا مشن پورا کیے بغیر ہرگز واپس نہیں جاؤں گی. اب ہم یورپ کے تمہارے ملک میں رہ کر زندگی کا آغاز کریں گے. ظہیر نے اسے تیز لہجے میں ٹوک دیا. ہم تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے کرنل. اس کا لہجہ میں نے خیز تھا. میں کسی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. تم کیوں نہیں چلو گی میرے ساتھ؟ ظہیر کے چہرے پر درندگی ابھر آئی. میں نے تم پر پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے. تمہاری خاطر اپنے ملک کا دشمن ہو گیا. میں پورے 10 سال سے تمہارے اشارے پر ناچتا رہا ہوں اور آج تم مجھے ٹھکرا دینا چاہتی ہو. تو میں نے بھی تمہاری مہربانیوں کی پوری قیمت ادا کی ہے اور میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار بھی ہوں، لیکن مشن کی تکمیل کے بعد. سرگم، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں نے چیخ کر کہا. تم اپنی زبان بند رکھو. ظہیر نے نفرت اور حقارت سے کہا. تمہاری حیثیت ایک پالتو کتے سے زیادہ نہیں ہے. اس نے اپنا جملہ پورا کیا ہی تھا کہ میں بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹ پڑا. ہم دونوں آپس میں گتھم گتا ہو گئے. ظہیر کو میرے بارے میں اندازہ نہیں تھا. میں نے اس کی زبردست پٹائی کر دی. سرگم نے بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا ورنہ اس کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ کے رہ جاتا. پھر بھی اس کی اچھی خاصی درکت بن گئی تھی. اس کا ایک جبڑا سوج گیا تھا اور منہ سے خون بہ رہا تھا. اس نے جیب سے رومال نکال کر خون صاف کیا. خون دیکھا تو وہ اور تیش میں آ گیا. اس نے جیب سے پستول نکال کر مجھے زد میں لے لیا. اچانک ذکیہ بے آواز قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں پستول تھا مگر اس نے ظہیر کو دیکھا نہیں تھا جو دیوار سے لگ کر کھڑا تھا. ظہیر کی طرف اس کی پشت تھی. وہ ذکیہ کو دیکھ کر چیخا. اپنا پستول پھینک دو ورنہ شوٹ کر دوں گا. ذکیہ لمحے بھر کے لیے سن ہو گئی. پھر اس نے اپنا پستول فرش پر پھینک دیا. ظہیر کے کہنے پر وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. میں نے سر پیٹ لیا کہ اسے آج بے موقع آنے کی کیا ضرورت تھی. ظہیر نے محتاط ہو کر ذکیہ کے پستول پر قبضہ کر لیا. پھر وہ سابقہ پوزیشن پر کھڑا ہو گیا اور حقارت آمیز لہجے میں بولا. سویٹ بیبی، آج تم بڑے اچھے وقت پر آئی ہو. میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا. میں ایک مدت سے تمہارے لیے تڑپ رہا تھا. آج میری یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی. اور میں تمہاری موت کی آرزو میں تڑپ رہی ہوں. ذلیل کمینے، میں تمہاری موت ہوں.
बंद करो बकवास। जकिया गजबनाक हो गई। तुम अपनी चोंच बंद रखो तो बेहतर होगा। जहीर ने पिस्तौल को उंगलियों पर नचाते हुए सख्त लहजे में कहा और फिर सरगम की तरफ मुतवज्जो हुआ। अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो जहीर। बेहतर है कि तुम चले जाओ। मजा तो आग से खेलने में ही है। जहीर ने जकिया की तरफ देखकर कहा। तुम यहाँ किस लिए आई थी? सरगम ने सरल लहजे में पूछा। कर्नल को ले जाने के लिए। अब तो तुम इसकी लाश ही ले जा सकती हो। जहीर ने इकारत से कहा। जहीर, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस किस्से को तूल मत दो, वरना जो बात बनी है ना, वो बिगड़ जाएगी। सरगम ने उसे समझाया। मैं तो तुम दोनों को साथ लेकर जाऊंगा और इस कर्नल के बच्चे की लाश यहाँ छोड़ जाऊंगा। जहीर ने दाएं हाथ वाले पिस्तौल की नाल से सरगम और जकिया को कमरे से निकलने का इशारा किया। मैं देखता हूँ कि अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाता है। उसने मुझ पर एक फायर झोंक दिया। गोली सनसनाती हुई जकिया के सर से गुजर गई। सरगम और जकिया ने उसके हुक्म की तामील नहीं की थी। वो दोनों अपनी जगह खड़ी थी। वो वाकई मुझे कत्ल करने पर तुला हुआ था। वो मेरा निशाना ले रहा था कि सरगम मेरे सामने आ गई। जहीर, अगर तुमने इसे कोई नुकसान पहुंचाया ना, तो इन हाथों से बच नहीं सकोगे। तुम्हें इस शख्स की अहमियत का खूब अंदाजा है। अचानक जीने पर कदमों की चाप सुनाई दी तो जहीर दीवार से लगकर खड़ा हो गया ताकि अंदर दाखिल होने वाला उसे ना देख सके। सोनिया और आसिम कमरे में दाखिल हुए। आसिम मुसल्ला था, मगर उसके अंदर दाखिल होते ही जहीर ने उसे भी पिस्तौल की जद में लेकर बेदस्तु पा कर दिया। आज तो मेरी किस्मत उरूज पर है। अब तो सोनिया भी साथ होगी। एक टिकट में तीन तीन मजे। सरगम, अब तुम अपना फैसला सुना दो ताकि मैं भी अपना फैसला सुनाकर यहाँ से रुखसत हो जाऊं। मेरे पास वक्त कम है। लाश डॉक पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे क्या इरादे हैं? सरगम ने खौफजदा होकर पूछा। मैं इस जाली कर्नल और आसिम को कत्ल करके इन तितलियों को साथ ले जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी मर्जी पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इन तितलियों के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। तुम सारी दुनिया को कत्ल कर सकते हो, मगर कर्नल को नहीं। सरगम मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। जहीर अपनी जगह से हटकर सरगम के सामने आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। अब इसे कोई ताकत नहीं बचा सकती। मैं बचा सकता हूँ। जीने पर से कोई कोंदा बनकर अंदर आया था और उसने क्लाशनकोफ की नाल जहीर की पुश्त पर रख दी थी। मैं उछल पड़ा। मुझे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। मैंने सरगम की तरफ देखा। उसकी पुतलियां साकित, जिस्म पत्थर की मानंद मुंजमद और मुंह हैरत और दहशत से खुले के खुला रह गया था, जैसे उसकी रूह कब से अंसरी से परवास कर गई हो। जकिया खानम में शशदर थी। जहीर रेहान ने उसकी सूरत नहीं देखी थी, मगर उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। वो शख्स कर्नल था, कर्नल नजीब। वो कर्नल की रूह नहीं थी, एक जिंदा जावेद और मुतहरिक इंसान था। उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया, वजाहत मान पड़ गई थी। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा था। चंद महीने पहले वो मर्दाना वजाहत का पैकर था। तुम तो मुझे मेरी आवाज से पहचान सकते हो। पिस्तौल फेंक दो जहीर, वरना तुम्हारा बदन छलनी कर दूंगा। कर्नल गुर्राया। जहीर ने आवाज बाफ्ता होकर दोनों पिस्तौल फेंक दिए तो आसिम ने लपक कर उन्हें उठा लिया। कर्नल नजीब ने जहीर को क्लाशनकोफ की नाल से धक्का दिया तो वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा टकराया। उसने पलटकर नजीब की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कर्नल, तुम जिंदा? पर तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हें तो सरगम ने। कुदरत के खेल निराले हैं। मुझे सोनिया और आसिम ने एक नई जिंदगी दी और मुझे अंधेरे में रोशनी भी दिखाई। अगर ये दोनों बर वक्त इतनी इमदाद ना पहुंचाते तो आज मैं जिंदा ना होता। कुदरत ने मुझे नई जिंदगी शायद इसीलिए दी है कि मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं। मैं कितना बदनसीब और अहमक था कि गैरों से अपने मुल्क का सौदा कर लिया, मगर इसमें मुझसे ज्यादा मेरी मुतलका बीवी सरगम का कसूर है। इसने मुझे वर्गलाया, बहकाया और लालच दिया, गद्दारी और वतन फरोशी पर उकसाया। ये सब कुछ इसने इसलिए किया कि ये गैर मुल्की एजेंट है। इस औरत ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत मुझे इसे तलाक देना पड़ी। कामयाब साजिश और इक़्तिदार आला के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, इसलिए मैंने इसे तलाक दे दी। फिर मैंने अपने मुहब्बे वतन भाई को कत्ल करने के बजाय कैद कर दिया। उसकी जगह उसके एक हमशक्ल शख्स को लाया गया, मगर तुमने अपने गैर मुल्की आगा के इशारों पर मेरा प्लान तबाह कर दिया जहीर। उन्हें मुझ पर शक हो गया था कि मैं अपने वतन से गद्दारी करने पर आमादा नहीं हूँ। फिर यह प्रोग्राम बनाया गया कि इस मुल्क के एटमी मरकज़ को तबाह कर दिया जाए। मैं सरगम को समझाने गया तो इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। बहरहाल अब मैं इस नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। कर्नल खामोश हुआ तो सोनिया बोली, सरगम, कर्नल न्याज और नजमा भी जिंदा है। सरगम ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसका चेहरा कफन की तरह सफेद हो रहा था। सरगम और जहीर, मैं तुम दोनों को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। कर्नल नजीब ने कहा। कर्नल, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं गैर मुल्की एजेंट हूँ?
सरगम ने चौंक कर भराई आवाज में पूछा। मैं जानता हूं कि तुम माता हरी से कहीं ज्यादा होशियार, चालाक और अय्यार हो। तुम सरला देवी हो, सीक्रेट एजेंट हो। क्या तुम्हें इससे इनकार है? तुम्हारे जो जी में आए कह लो। सरगम तलखी से बोली। ये मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे बॉस मुश्ताक और घनश्याम ने बताया है, जो सोनिया और आसिम की कैद में है। वो इस वक्त उस लाश में पड़ा है जिसे मैं साथ लेकर आया हूँ। तुमने उसे जबरो तशद्दुद से घनश्याम बनाया और मजबूर किया होगा कि वो मेरे खिलाफ बयान दे। बातें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। तुम हमें जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। जिद मत करो, वरना मैं बांध कर ले जाऊंगा। तुम तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? कानून के हवाले करना चाहते हो क्या? जहीर ने खुश होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। यही समझ लो। तुम्हें निदामत और शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि मैं और जहीर किस कदर असर रसूख के मालिक हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, चलकर तसल्ली कर लो। अपने हुस्न शबाब का असर भी दिखा देना, मगर यह सोच लो कि तुम्हारे सरापे की बिजलियां वहां किसी को हाकस्तर नहीं कर सकेंगी। क्या तुम इसे अपने साथ नहीं ले जाओगे? जहीर ने मेरी तरफ इशारा किया। नहीं, यह हमारा सीक्रेट एजेंट सिकंदर है, जो तुम्हें पहले दिन से बेवकूफ बना रहा है। यह शख्स अपनी याददाश्त से महरूम नहीं हुआ। यकीन ना है तो इसी से पूछ लो। कर्नल नजीब ने मुस्कुराकर कहा। सरगम ने चौंक कर हैरत और सदमे से मेरी तरफ देखा तो मैंने असबात में सर हिला दिया। कर्नल सच कह रहे हैं। काश तुम एक अच्छी औरत होती। पहले दिन तुम्हारा मिशन और मंसूबा मेरे इल्म में आ गया था। सरगम ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखों में नफरत और हकारत की इतनी जहरीली चमक थी कि मुझे झुरझुरी सी आ गई। कुछ देर बाद सरगम और जहीर को रस्सियों से जकड़कर उसी लॉन्च में डाल दिया गया जहां मुश्ताक मौजूद था। कर्नल ने जकिया खानम, सोनिया, आसिम और मुझे वहीं रुकने के लिए कहा। फिर चंद मिनट बाद लॉन्च रवाना हुई तो हम डॉक पर खड़े उसे जाता देखते रहे। लॉन्च खासी दूर जा चुकी थी। सर्दी शदीद थी। आसिम के मशवरे पर हम अंदर जाने के लिए घूमे ही थे कि अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। हमने तेजी से घूम कर देखा तो फिजा में लॉन्च के परखचे उड़ रहे थे। उसमें आग लग चुकी थी और लॉन्च जल रही थी।